कराची के अंदर नोवेल्टी है और नोवेल्टी के नाम के ऊपर बाज़ औक़ात वो ऐसी हरकत भी कर जाते हैं जो कि हमसे हजम नहीं होती हैं एज ए पाकिस्तानी। ये जो चीज़ हो रही है ये सिर्फ एक शख्स की इबादत करते हुए उसके हर एक्ट को जस्टिफाई करते हुए ये की जा रही है। ना पुख्ता अजहान जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो यही पूछते हैं ना कि तुमने आजकल डोरेमोन का लास्ट एपिसोड देखा? हाँ जी 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 जी। इस तरह की हरकतें तो आपका प्राइम मिनिस्टर करता था। जी हकीकतन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। मेरा नाम है दिला से और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपके हमारे हम सब के दादा रईस दादा मौजूद है। दादा बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। दादा मैं सोशल मीडिया पे घूम रहा था तो जब भी स्क्रॉल करता हूँ ना तो कोई रील्स आती हैं ड्रामों की आगे। अब एक टाइम था जब हम बचपन में हम लोग देखते थे तो स्टार प्लस आता था ना, तो किसी स्टार प्लस के अंदर अगर थोड़ा सा कोई पेट भी किसी का नज़र आ गया ना तो हम लोग भाग जाते थे दूसरे कमरों में और ऐसे करते थे कि हमने नहीं देखा। और एक माँ बाप के साथ ना एक वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता था। फिर ज़्यादा भी रिसेंटली इंडिया ने तमाम हदें पार कर दी अपने शोबिस के अंदर और हर चीज़ के अंदर। वो बिग बॉस इस तरह के सारे सब कुछ कर दिया उन्होंने। लेकिन काजोल जो हैं एक बड़ी एक्ट्रेस हैं पुरानी, हमें सबको पता होगा, शोख कमाल खातून है, शरीर किस्म की। उनका एक बयान सामने आया कि पाकिस्तान के ड्रामों की एक बड़ी अच्छी लेगेसी होती थी लेकिन अब सिर्फ फहाशी है। अब मैं क्योंकि आप कम्युनिकेशन के स्पेशलिस्ट हैं, मतलब ये कौन सी कम्युनिकेशन हमारे इर्द गिर्द घूम रही है और ये हो क्या रहा है, कब से शुरू हुई, इसकी कहानी क्या? देखिए, लाहौर और कराची के ड्रामों के अंदर एक बेसिक फ़र्क रहा है बुनियादी तौर पर। कराची के ड्रामे जो थे ना वो आउटलुकिंग होते थे, मतलब कराची सेंटर के ऊपर सिंधी ड्रामों को भी बड़ी मुश्किल से आने का ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर मौका मिला। उससे पहले अंदरूनी सिंध की तहजीब जो थी वो कराची टीवी के ऊपर, सिंध के पीटीवी के ऊपर नहीं दिखाई जाती थी, ठीक है, या तरजीहात में नहीं थी, ठीक है। पंजाब के अंदर भी वारिस जिसने वो ब्रेक किया, शैकल पहला ब्रेकआउट किया, अमजद साहब की तहरीर थी मरहूम, वो भी मेरा ख्याल 82 या 84 का ड्रामा है, ठीक हो गया। और हाँ 81-82 का ड्रामा है, हम स्कूल के दौर में देखा करते थे। तो उस पे पंजाब के कल्चर की एंट्री हुई जी। इससे पहले तो भुट्टोइज़म ही था ना टीवी के ऊपर, ठीक है। पता नहीं किस सियारे की कौन सी मखलूक, और वो खड़े स्टैंड अप कॉमेडी कर दिया करते थे जी, ठीक है ना। हाँ, तो जो कल्चरल टच जो है वो 80 की दहाई में आया, ठीक है। तो दोनों के अंदर बुनियादी तौर पे फ़र्क रहा। अब चूँकि ड्रामा इंडस्ट्री कमर्शियली भी अपनी ज़रूरियात के तहत निजी शोबा सारी उठा के कराची ले गया है, कराची के अंदर नोवेल्टी है और नोवेल्टी के नाम के ऊपर बाज़ औक़ात वो ऐसी हरकत भी कर जाते हैं जो कि हमसे हजम नहीं होती हैं एज ए पाकिस्तानी या एज ए लाहौरी या एज ए पंजाबी, ठीक है। वो रिलीजियसली भी गलत होती हैं, कल्चरली भी गलत होती हैं। जैसे देखिए ना, एक खातून जो हैं उन्होंने कुछ चौथी शादी या तीसरी शादी फरमाई है, एंकर हैं। अच्छा, आजकल उन्हें अपने मियाँ के कंधों पे सवार होने का जुनून हो गया। जी 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 जी, खास करके दिखाया जा रहा है जी जी, और वो उसको बाकायदा एहतमाम से दिखाया जा रहा है। और उन्होंने पिछले दिनों वो पता चला मुफ्तिया भी हो गई हैं, उन्होंने फतवा जारी फरमा दिया कि मुझे कब्र में मेरे मियाँ उतारेगा, ठीक है। माई बड़ी माजरत के साथ, आपको ये बेसिक सेंस नहीं पता कि ख़ातून के फौत होते ही उसका रिश्ता उसके मियाँ के साथ ख़त्म हो जाता है। ख़ातून को उसका भाई, उसके बेटे या उसका बाप कब्र में उतारते हैं, जो उसके हलाल रिश्ते होते हैं। आप जब फौत हो जाएंगी ना तो ये हलाल रिश्ता आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर वो आपके लिए नामहरम हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जिस खातून को ये बेसिक नॉर्म नहीं पता, वो टीवी पे बैठ के हर दूसरी जगह के ऊपर अपने मियाँ के कंधों पे सवार होके तो वो वीडियो बना रही है। चंद लोगों ने तो ज़्यादा गलाजत फैला दी है। अब ये गलाजत फैला रही है ना, साथ में जहालत भी फैला रही है। मेरी बात तो बहुत कम लोगों ने सुननी है, फिजाली की बात तो फिर सब ने सुननी है ना, यू नो, और नेशनल टेलीविजन बहुत मकबूल में वो, ठीक है।
اور وہ انٹرنیشنل لندن میں بھی جا کے انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں تو مجھے کوئی کندھوں پہ سواری کرنے نہیں دیتا تو میں یہاں پہ کروں گی. تو کم از کم اسلام کو تو بخش دے, خدا کا خوف کر. فتویٰ دے دیا آپ نے. ٹھیک ہے نا. مطلب اس طرح کی خواتین ہیں یار. اس وقت کراچی میں بھی ایک سینیٹر خاتون ہے, وہ ہر سال اپنے سابق میاں کی ایک ڈنر رکھتی ہیں. کچھ 6-7 سابق میاں ہیں ان کے, ان سب کے لیے فیملی ڈنر کا اہتمام کرتی ہے. یہ کلچر ہمارا گراس روٹ لیول کا کلچر نہیں ہے, کراچی کا بھی یہ کلچر نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تہذیب ہماری تہذیب نہیں ہے بی بی. ٹھیک ہے. وہ ایک ایکسکلوسیو خاتون ہے نا. جی صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے نا. جی. اسی طرح کے ایک PIA کے ایک پائلٹ ہوتے تھے, کیپٹن بیگ صاحب. ٹھیک ہے نا. بڑے مشہور و معروف تھے, فوت ہو گئے ہوئے ہیں. مطلب ان کی جو ہے چلیں چھوڑے پڑے اس کو چھوڑ زیادہ. پھر دادا یہ اسی طرح نا آج کل نا, چونکہ میں اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے کی بک بک سے دور رکھنے کے لیے نا ڈرامے دیکھتا رہتا ہوں. اچھا, ٹی وی ڈرامے. تو میں نے 2 ڈرامے دیکھے. ایک وہ کفیل ہے, ایک وہ جیو کا بھی کوئی اسی طرح کی نسل کا ہے ڈرامہ. دونوں کی تھیم کیا ہے؟ تھیم یہ ہے کہ ایک خاتون ہے, 2-3 اس کے بچے ہیں. ٹھیک ہے. اور خاتون کا میاں جو ہے نا 3 بچے یا 4 ہونے کے بعد بھی اس کو زہر لگتا ہے. اچھا, سچا پیار نہیں ملا. اور وہ جو ہے میاں کو زہر لگتی ہے اور میاں اس کو زہر لگتا ہے. ٹھیک ہے. فائنلی ان دونوں کے اندر علیحدگی ہو جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جب طلاق ہو جاتی ہے تو بچے جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم نے تو ماں کے ساتھ رہنا, ماں ہماری بہت مظلوم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بچے جو ہے نا وہ ماں کے بچپن کا پیار ڈھونڈتے نکلتے ہیں, جس کے ساتھ جو اس کا کراش ہوتا ہے بچپن میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ کالج لائف کے ٹھیک اندر ہے. پھر جا کے بچے اس بندے کو جو کہ اس وقت مطلب 45-50 سال کا ہو چکا ہے, اس بات پہ قائل کرتے ہیں کہ تو ہماری ماں سے شادی کر لے. یہ بات کدھر جا رہی ہے؟ اچھا, وہ قائل کرتے ہیں اور قائل کر کے لے کے آتے ہیں, اور پھر جناب ماں کو اسی طرح سے چٹکلے کرتے ہیں یا جگتے کراتے ہیں جس طرح کے سکھیاں جو ہوتی ہیں نا وہ اپنی شادی کروانے والی 2 سہیلی کو کروا رہے ہوتے ہیں, اور اپنی ماں کو کروا رہے ہیں. وہ اپنی ماں کو کروا رہے ہیں. یہ ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے. پرورژن دیکھیں آپ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر ماں کو دلہن بنا کے اور اس نئے ابا کے حجرہ عروسی میں چھوڑ کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کیمرہ بند ہو جاتا ہے, پھر کیمرہ کلوز ہو جاتا ٹھیک ہے, آخری قسط وہیں پہ کاٹ کار دیتے ہیں. اور پورا بخاؤ نا, پورا کیا دکھائیں وہ میں آپ کو, یہی ایک دوسرے ڈرامے کے اندر ہو رہا ہے. یہاں پہ ابا فوت ہو گئے, پہلے میں طلاق ہوتی ہے جو پہلے میں نے ذکر کی, یہاں پہ ابا فوت ہو گئے. وہ کہتے ہیں جی ماں نے ہمیں پالا ہے, بڑی اس نے قربانی دی ہے, چونکہ میں 18 سال کا ہو گیا ہوں لہذا میں اب ماں کو اس کے محبوب سے ملواؤں گا, یا چلے ماں کے لیے رشتہ ڈھونڈوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے اس مرحلے پہ آتی ہے تو اس کے لیے بہتر پاکستان کا جو برصغیر پاک و ہند کے جو مسلمانوں کا کلچر ہے جی, اس کے مطابق یہ سب سے پہلے ذمہ داری اس کے باپ کی ہے. باپ زندہ نہیں ہے تو بھائی ہے. ٹھیک ہے. بیٹا تو کہیں اس لسٹ میں آتا ہی نہیں ہے, سوچ بھی نہیں سکتا کوئی. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے ہاں اہل پنجاب اور اہل سندھ کے ہاں یہ ذرا وہ بھی مسئلہ آ جاتا ہے عزت اور غیرت کا. جی. پختونوں نے یہ جارگن نہیں پالا ہوا, ان کے ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب مطلب اگر وہ ایک دفعہ بیوہ ہو کے واپس آئی ہے تو گویا کہ والدین کی لاٹری لگ گئی ہے, کیونکہ اب جب اس کی شادی ہوگی تو اس کے عوض پھر کچھ نہ کچھ اس کے والدین کو ادا کیا جائے گا نا. ٹھیک. اور طالبان نے تو ریٹ بھی مقرر کر دی, تمہاری کا اتنا ریٹ اور دوسری شادی والے کا اتنا ریٹ, انہوں نے باقاعدہ ریٹ لسٹ جاری کر دی. اچھا. ہاں ٹھیک ہو گیا. یہ ہبت اللہ صاحب نے باقاعدہ ریٹ لسٹ جاری کی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈرامہ تھا, انہوں نے نہیں پالا. مسئلہ یہ ہے, یہ آپ اس بات کو جو کہ کلچرلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک نیو نارمل بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ نے 18, 26, 32, 34 قسطوں کے ڈرامے لکھنے شروع کر دیے. جی. ٹھیک ہے. کیوں؟ ایک شخص جو ایک گھر میں گھسا,
وہاں پہ اس نے خاتون خانہ جو 5 بچوں کی ماں تھی اور 6 نواسے نواسیاں بھی تھیں اس کی جی اس نے ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے. اس خاتون نے اپنے موجودہ ہسبینڈ سے طلاق لی اور اس شخص کے ساتھ شادی کر لی, اور اتنی جلدی تھی انہیں کہ انہوں نے عدت گزرنے کا بھی انتظار نہیں کیا. اب اس چیز کو جسٹیفائی کرنا ہے تو نیو نارمل, اس کو نیو نارمل بنانا ہے کہ یار ایسے ہو جاتا ہے. حالانکہ اس کے بیٹوں نے جا کے قطعاً بھی عمران احمد خان نیازی کو اپنا رشتہ پیش نہیں کیا اپنی والدہ کا, ٹھیک ہے, بلکہ والدہ نے اپنی چھوٹی بہن کا رشتہ دیا تھا جی جو کہ خان صاحب نے عمر کا فرق زیادہ ہونے کے باعث مسترد کر دیا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. چھوٹی بہن دادا کون سی, وہ جو لنڈن والی ہے؟ نہیں, وہ دبئی والی. دبئی والی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چسکے لیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب اس میں تو خاتون نے خود طے کیا ہے, ٹھیک ہے, جو بھی ہوا ہے ٹھیک ہے, لیکن اس کو بچوں پہ ڈال کے اس کو ایک نیو نارمل بنا کے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایکسیپٹیبل چیز بنایا جائے, اس کے اوپر پوری مہم چل رہی ہے. ٹھیک ہے, پوری کیمپین چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. پورے پیسے پھونکے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے ڈرامہ بنانے کے لیے فرض کریں آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس طرح کا ڈرامہ بنائیں, آپ بل پیش کرتے ہیں جی 50 کروڑ تو لگ جائیں گے, آپ 50 کروڑ روپے وصول کرتے ہیں, 8-10 کروڑ کے اندر یہ ڈرامہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, باقی آپ اپنی جیب میں ڈال لیتے, پیٹ کا بھی تو خیال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے نا, آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ویب سائٹ لانچ کر لیں, بڑا بجٹ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار یہ اکنامیکلی تو وائبل ہی نہیں ہے, تو چلنی نہیں ہے. آپ کو کیا پتا کہ 10 کروڑ روپیہ وہ آگے سے لے رہا ہوتا ہے, ویب سائٹ کے اوپر 20 لاکھ روپیہ لگا رہا ہوتا ہے, باقی جیب میں ڈال رہا ہوتا ہے. اس کو نئے دور کی کرپشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی وہی, اور میں اور آپ جیسے لوگ ایسے اداروں میں نوکری کے لیے سفارشیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, میں پھر ضرورت بے روزگار ہوں تھوڑا بہت ہے جی. اس طرح ہوتا ہے. یہ دونوں ڈرامے جو میں نے دیکھے ہیں, باقاعدہ قسط بائی قسط دیکھے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے آپ سے کہا نا, میں آج کل ذرا سوشل میڈیا سے دور رہنے کے لیے ڈرامہ دیکھ رہا ہوں. میری زندگی ہے تو میں نے بڑا ریلیجیسلی اس کو فالو کیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کفیل کو میں نے بڑا فالو کیا ہے. ٹھیک ہے. آج کل میں نے دن ڈرامہ پورا بیٹھ کے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. 2-3 دنوں کے اندر ٹائم ہی بڑا ہوتا ہے اپنے پاس, تاکہ میں سوشل میڈیا کے گند سے دور رہوں. ٹھیک ہے. وارث میں نے پہلے دیکھ لیا تھا. 007 کی ساری فلمیں میں نے ایک ہفتہ میں بیٹھ کے نہ روزانہ کی 1 یا 2 فلمیں ختم کی ہیں. ٹھیک ہے. ویئر ایگلز ڈیئر, جس کا اردو ترجمہ تھا شہینوں کا نشیمن, ٹھیک ہے, وہ بھی میں نے فلم جو ہے 3-4 مرتبہ دیکھی ہے. گاڈ فادر بھی دیکھ لی. میں آج کل یہ کلاسکس دیکھ رہا ہوں. کلاسکس دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ساتھ پھر آپ یہ بھی سمندر بھی میں نے دیکھ لیا, وہ پرانا بھی دیکھ لیا, اور نئے ڈرامے بھی دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک یونیک موضوع سامنے آیا ہے, میں نے اس کا تجزیہ کیا ہے. آپ میرے تجزیے سے اختلاف کر سکتے ہیں جی, ٹھیک ہے, مجھے ایک کاؤنٹر ورژن دے سکتے ہیں, لیکن یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ صرف ایک شخص کی عبادت کرتے ہوئے, اس کے ہر ایکٹ کو جسٹیفائی کرتے ہوئے یہ کی جا رہی ہے. عمران احمد خان نیازی صاحب کو لانچ کرنے سے پہلے ٹیریان جیٹ وائٹ سے لے کے اور قاسم تک, ٹھیک ہے نا, سے لے کے قاسم تک, ٹھیک ہے, ایک بڑی بات ہے, چلے چھوڑے پر ہے وہ, ٹھیک ہے. آپ مجھے آف دی ریکارڈ پوچھ لیجیے گا, بڑی ہو جائے گی, بڑی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. وہ آپ لوگوں کو اندازہ لگا لیں, ہم نے افسوس بھی تو کرنا ہے نا, ہم نے افسوس کہہ رہا ہوں, ہم نے یہ بھی تو خیال کرنا ہے نا کہ آپ نشر بھی تو کر سکو نا. ٹھیک ہے, ہم مکمل خیال رکھیں گے, ٹھیک ہے. لیکن زیادہ میں اس کے ساتھ ساتھ وہ, کیونکہ وہ خان صاحب کا گانا آیا تھا, اس کے اندر راحت فتح علی خان کا میرے پاس تم ہو, اور ایک بڑے ہی شودے سے آدمی کو ہیرو بنا دیا تھا. وہ رائٹر تھا ایک, جس نے وہی دکھایا تھا کہ ایک عورت پیسوں کے چکر میں اپنے میاں کو چھوڑ کے چلی گئی. دیکھیے, سب سے پہلے میں نے اپنی زندگی کے اندر اس موضوع کے اوپر ایک فلم دیکھی تھی, انڈیسنٹ پرپوزل کے نام سے. اوکے, ٹھیک ہے.
وہ تھیم اس سے ملتا جلتا تھا، لیکن چونکہ وہ ہالی ووڈ کی فلم تھی، ہم نے کہا ہالی ووڈ میں ایسا ہو سکتا ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. پھر ہم نے کتاب پڑھی جانگلوس، کتاب کہہ رہا ہوں، ناول پڑھا جانگلوس، شوکت حسین صدیقی کا تھا میرا. ٹھیک ہے. جانگلوس ہمیں اس لیے بھی اچھا لگا کیونکہ ہمارے علاقے کے نہروں کے کنارے پھرتے ہوئے اور سڑکوں پہ سفر کرتے ہوئے وہ اس نے لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس میں اپنا علاقہ نظر آ جاتا تھا، اپنی نہروں کے نام نظر آ جاتے تھے، تو ہمیں وہ اچھا لگتا تھا. لیکن اس کے اندر بھی ہم نے اسی چیز کو انڈیسنٹ پرپوزل والے کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ لیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ انڈیسنٹ پرپوزل کا جو اگلا مرحلہ آیا ہے اور جین زی لے کے آئی ہے، اس کے اندر جین زی کو ڈالا گیا. ٹھیک ہے نا. یہ کو تھوڑا سا کام زیادہ خراب کر گیا. آپ اپنے طور پہ آپ نے جنسی بے راہ روی، جس کو سیکسول پرویژن بھی کہتے ہیں، اس کو جس طرح کرنا کیجئے، خدا را اس میں اسلام کو ملائن نہ کیجئے، اس میں اسلام ہی ٹچ نہ دیجئے، اسلام نہ لے کے آئیے. اسلامی ٹچ سے ایک میں ذکر کروں، آپ اور جس نام سے جو کرنا چاہتے ہیں کھل کھیلیں. ٹھیک ہے نا. دادا ایک چھوٹی سی عرض ہے میری، یعنی آپ تو انگریزوں سے بھی نیچے گھٹیا لیول کے تک اتر گئے ہیں. انگریز بھی جب ہپیزم کی طرف گیا ہے یا نیوڈزم کی طرف گیا ہے، اس نے اس کے اندر مذہب کو نہیں گھسیٹا، نہ گھسنے دیا. یہ تو ایسے گھٹیا لوگ ہیں کہ یہ اس کے اندر، مطلب کہ وہ جو بکنی موومنٹ چلی تھی 60s کے اندر خواتین کی امریکہ کے اندر، ٹھیک ہے، چلانا تو یہ بکنی موومنٹ چلاتے ہیں، گھسیٹ کے اس کو اسلام میں لے آتے. آپ اپنی موومنٹ چلائیں، کھل کے چلائیں، منافقت نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. دادا اس کے ساتھ ساتھ کچھ عرصہ پہلے میرے پاس دادا آخری 1-2 منٹ ہے تو میں چاہوں گا بڑی بات نہ ہو ذرا کنکلوڈ کر دیں. دادا ایک ڈرامہ بھی دکھایا گیا تھا خان صاحب کے ٹائم میں، توغرل اس ٹائپ کا کوئی تھا، جس کا فکشنری تھا، جس کا ریالٹی سے اصل سٹوری کا کوئی میرے خیال 10-20% بھی نہیں تھا، وہ بالکل امیجنری کریکٹر. اب ہوا کیا؟ ٹھیک ہے نا. ہوا کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں بالکل جس طرح خان صاحب جو ہیں جی، وہ پوری دنیا کے اندر چوری شدہ کریڈٹ کارڈ سے نکالی گئی رقم شوکت خانم کی ڈونیشن کے نام پر اٹھا کے پاکستان میں لے آتے ہیں اور یوں بالواسطہ طور پہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں. جی، پکڑے جا چکے ہیں نا. جی ایسے ہی ہے جی، کہ چوری شدہ کریڈٹ کارڈ سے رقم نکلوا کر شوکت خانم کو ڈونیٹ کر دی گئی اور وہ پاکستان پہنچ جاتی ہے. آئے تھے نا ہمارے پیچھے گورے تحقیق کرتے ہوئے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اسی طرح یہ دنیا کے اندر ہونے والی مختلف گندی لڑائیوں کو گھسیٹ کر پاکستان میں لاتے. ترکی جو تھا وہ کسی زمانے کے اندر خلافت کا مرکز تھا. عثمانیوں کی خلافت وہیں سے ختم ہوئی تھی نا 1922 میں، خلافت عثمانیہ. جی ہاں ٹھیک ہے، جس پہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر عثمانیوں پہ ٹوٹا ہے آسماں تو کیا غم، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. ٹھیک. اور اقبال جو تھا وہ خلافت ختم ہونے کے بعد بالکل بدل گیا تھا. ٹھیک ہے. اقبال کی شاعری 1922 سے پہلے کی اور 1922 کے بعد کی دو مختلف شاعری ہیں. جو آفاقی شاعر جس اقبال کو ہم جانتے ہیں وہ 1922 کی بعد کی شاعری ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو خلافت جو تھی وہ جو ختم ہوئی تھی وہ عثمانیوں کی خلافت تھی. اوکے. اور وہ موجودہ ترکیے کے اندر ختم ہوئی تھی. تو ایک سائڈ کے اوپر یہ سینکڑوں سال کی ایک روایت، ٹھیک ہے. دوسری سائڈ کے اوپر وہ کیا تھا، وہ نہیں یار وہ کیا نام ہے ان کا جو جدید ترکی کا بانی جو تھا یار، جدید ترکی کا بانی جو جرنیل تھا، میں اچھا ٹھیک ہے، وہ اپنا چلیں آ جاتا ہے ابھی سے. ٹھیک ہے. بڑھاپے کا یہی ہے کہ کچھ چیزیں بھول جاتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اسے جدید مصطفیٰ کمال پاشا، مصطفیٰ کمال پاشا یا مصطفیٰ کمال عطا ترک. ٹھیک ہے. عطا ترک. ٹھیک. عطا ترک صاحب جو تھے انہوں نے ان تمام چیزوں کو ڈینائی کیا. اوکے. اسلام سے بغاوت کی، عربی پہ پابندی لگا دی، عربی میں نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، عربی میں اذان نہیں دے سکتے آپ. ٹھیک ہے. اس نے ایک نئی ترکیے کی بنیاد رکھی. لیکن جو سینکڑوں سال کی پرانی تہذیب تھی
ٹھیک ہے نا, جسے 1922 میں شکست ہو گئی تھی, وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود تھی. جی. ترکی معاشرے کے اندر ان دونوں طبقات میں کشمکش ہوئی. اوکے. ہر شعبے. ٹھیک ہے. سیاست میں الگ کشمکش ہوئی, کلچر میں الگ کشمکش ہوئی. اوکے. ٹھیک ہے. ترکی کے اندر روایتی ترکی جو ہے وہ سر پہ اسکارف باندھنے والی کلاس ہے. جی. یہ جو عطا ترک صاحب نے کلاس قائم کی, یہ یورپ کی دل دادا تھی. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کا آپس میں کانفلکٹ ہوا جو آج بھی جاری ہے. اوکے. ٹھیک ہو گیا. اس کانفلکٹ کے اندر اگر ہم کلچرلی آئیں تو انہوں نے ڈرامہ بنایا. ٹھیک ہے, ڈرامہ بنایا. ٹھیک. اور حورم سلطان کے نام سے یہ جو آخری مسلمانوں کے خلفاء تھے, ان کی جو حرکتیں تھیں, ٹھیک ہے نا, ان کی جو حماقتیں تھیں, اس کو کر کے دکھایا. اور پاکستان میں پہلے حورم سلطان چلا. جی. حرم سلطان بھی ایک آیا تھا. جی, وہ پہلے آیا تھا. جی, وہ پہلے آیا تھا. وہ یعنی کہ پلان کا پارٹ ہے یہ پورا. وہ ان کی لڑائی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. وہ کنہوں نے بنایا تھا؟ وہ عطا ترک والے گروپ نے بنایا تھا, جو لبرل گروپ ہے, جو سیکولر گروپ ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھیں خلافت کے نام کے اوپر ان کی کیا کیا حرکتیں رہی ہیں. ٹھیک ہے. حرم سلطان آ گیا. جی. حرم سلطان آیا, ہٹ ہو گیا. جی. ٹھیک ہے. آپ نے ترجمہ کر کے اس کو چلایا, ہر ایک کو پتہ چلا کہ ترکی والے بڑے عیاش تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا فریق اٹھا, جو کہ فریق بیسیکلی اردوان صاحب کا ووٹر ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اردوان صاحب والا گروپ اٹھا. اس نے جناب یہ ارطغرل غازی کا ایک کریکٹر تلاش کیا. جی. اور اس کو ڈیولپ کیا. تاریخ کے اندر ایسا کوئی کردار ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, امیجنری کردار ہے, فکشنلی, ٹوٹل فکشن. مطلب کہ انہوں نے ڈرائیو کیا کہ وہ جو فلانا اس وقت کے اندر حکمران تھا نا, اور جس کی تیسری نسل میں آ کے پھر خلافت عثمانیہ کی بنیاد پڑی تھی. اوکے. ٹھیک ہے. اس کا مذہبی اسلام نہیں تھا ارطغرل کا. اچھا. جس طرح کمال عطا ترک کے بارے میں کہا جاتا نا کہ وہ مسلمان نہیں تھا, وہ یہودی تھا, کہ اب ہم بھی اپنا ڈرامہ چلوائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ دے رہے تھے ڈونیشن شوکت خان. اچھا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اس لیے پائیا باقاعدہ ہر ملنے والے کو کہتا تھا, بھائی آپ یہ اندازہ کریں, میرے ایک بہت عزیز دوست کے ساتھ جو کہ کراچی میں رہتے, ٹھیک ہے, ایڈیٹر لیول کے آدمی ہیں, ان کے ساتھ میرا کم از کم پچھلے 3 سال کا جو تعلق تھا وہ 2017-18 میں اس لیے ختم ہو گیا کہ اس نے مجھے کہا آپ یہ پورا ڈرامہ دیکھیں. اچھا. میں نے کہا میں نے کسی کی لڑائی میں نہیں آنا. ٹھیک ہے. یہ ترکی کی اندرونی لڑائی ہے, ان کو آپس میں لڑنے دیں. ٹھیک ہے. وہ کہے نہیں آپ ڈرامہ دیکھیں. میں نے کہا میں نے نہیں دیکھنا, ہمارے تعلقات اس نے میرے سے ختم کر لیے 30 سال پرانے. یہ لوگ کتنے ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں. وہ عمران خان صاحب کے, جی جی جی, وہ خان صاحب کے بڑے عاشق ہیں. جی 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 جی. ٹھیک ہے. لیکن یہ ڈرامہ کے اسرار سے پہلے ہم ایک دوسرے کے قریب تھے, مطلب کہ پولیٹیکل انالیسس کے حوالے سے یا سوشل انالیسس کے حوالے سے. بھائی ان کی اندرونی لڑائی تھی. ایک نے حرم سلطان بنایا, دوسرے نے ارطغرل بنایا. آپس میں انہوں نے ترکی کے کلچرل سین کے اوپر ایک فائٹ کی. انہوں نے اور بھی اس طرح کی بڑی حرکتیں, ٹھیک ہے, ہاں جی, بے شمار بنائے انہوں نے کر رکھی. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے بہت ساری موسیقی اس طرح کی کر رکھی. جی. ٹھیک. لیکن یہ ان کی اپنی اندرونی لڑائی ہے, میں نے اس میں نہیں آنا. بالکل ٹھیک بات ہے. جی. ٹھیک ہے نا. میں افغانستان کی اندرونی لڑائی میں گھسا تھا ایز اے پاکستانی, میری نسلیں بھگت رہی ہیں. جی جی. ابھی تک مجھے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. روزانہ سڑکوں کے اوپر میرے بچے مارے جاتے. جی بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہی کافی ہے. اب میں نے وہ سینکڑوں میل, ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ترکی کی اندرونی لڑائی کو اٹھا کے یہاں پہ لے آؤں کیونکہ وہ میرے ہسپتال کو ڈونیشن دے رہے ہیں. مجھے نہیں, بڑی غلط بات. اور اس کے بعد کہلوانا کہ یہ موجودہ وقت نہیں, اس کے بعد آپ بینگ اے پرائم منسٹر اس کو پی ٹی وی پہ چلوائیں ترجمہ کر کے, اس کو جناب ہر ملنے والے کو کہیں کہ آپ نے جناب یہ ارطغرل دیکھا ہے. مطلب چھوٹے بچے جب ایک اممیچور ذہن, ناپختہ اذہان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ یہی پوچھتے ہیں نا کہ تم نے آج کل ڈوریمان کا لاسٹ ایپیسوڈ دیکھا تھا. جی 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 جی. اس طرح کی حرکتیں تو آپ کا پرائم منسٹر کرتا تھا. جی حقیقتاً, کیونکہ اس کے نتیجے کے اندر ٹافی ملنی تھی. حقیقتاً یہ جو ہے نا, یہ اس لڑائی کو گھسیٹ کر
ہمیں اپنے گھر نہیں لانا کسی بھی کلچرل لڑائی کو. جی بالکل ٹھیک بات, بالکل ٹھیک بات, اور نہ ہی اس کو پھر یوز کر کے اپنی عوام کو بیوقوف بنا کے اس کو. میری تو یہ رائے ہے اور یہ میری گزارش ہے کہ اگر کوئی بندے کا پتر یا بندے کی دھی بیٹھی ہو پیمرا کے اوپر تو وہ پابندی لگا دے کہ جناب یہ ٹرانسلیٹڈ ڈرامے نہیں آنے چاہیے. پتہ نہیں وہ کیا کلچر ہے, کیا بات دکھا رہے ہیں جی. یہاں پہ آپ لوکل ڈرامے بنائیں جن کو ہم پوچھ تو سکیں کہ کیا کی ہو. ہاں جی, جس طرح کہ ہم نے پار کر کے جس طرح کہ ہم نے پوچھا ہے. جی ٹھیک ہے, دیکھیے اس جگہ پہ آتا ہے سرکار کے اداروں کا کام, پیمرا کا کام. پیمرا کو یہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر بچے والدین کی شادیاں نہیں کرواتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بچے والدین کے اندر بانڈنگ فورس ہوتے ہیں. جی ہم نے بہت سارے جوڑوں کو دیکھا ہے کہ جو اس وجہ اگرچہ وہ ایک دوسرے سے فیڈ اپ ہو چکے ہوتے ہیں لیکن وہ اس وجہ سے الگ نہیں ہوتے کہ بچوں کا کیا ہوگا. بالکل ٹھیک بات, ٹھیک ہے نا. یہ ایک اس سے ہمارے بہت سارے گھر بچے پڑے, گھر بچے ہوتے ہیں, بہت ساری سیپریشنز نہیں ہوتی. حقیقتاً بچے ہی ہوتے ہیں وہ بانڈنگ فورس. لیکن دیکھیے وہاں پہ آپ بشرا انصاری جیسی بہادر خواتین کو داد بھی دیں, اور اس طرح کی چیزوں کو سرکاری سطح پہ ریگولیٹڈ میڈیا پہ ڈسکریج کیا جانا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. کیا میں آخری دادا آپ کو 1 منٹ لوں گا کہ دادا ہمارے اسکول جب ہم جاتے تھے نا تو فکس تھا کہ صبح ایک جگہ پہ کارٹون لگے ہوئے ہیں اور ایک جگہ پہ قرآن کی ایک آیتیں چل رہی ہیں جو ہم سن کے جاتے تھے تو ہمارا اسکول شروع ہوتا تھا. میرا بچپن میں 90s کا ہوتا تھا, میں کوئی زیادہ بھی پرانی بات نہیں ہے, لیکن جس طرف یہ لے گئے ہیں بچوں کو. پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے بڑا سیکولر لبرل اور ڈیرنگ کلچر جو آیا تھا وہ 70 کی دہائی میں آیا تھا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, مطلب الفلاح کے ساتھ جو ڈرامہ ہال ہے, جو الفلاح سینما ہے, جی وہاں پہ بغیر کسی کپڑے کے خواتین سٹیج پہ آ کے واک کرتی تھی. یہ کلچر ہم 70 کی دہائی میں سن چکے ہیں, دیکھا تو نہیں ہم نے, لیکن ہم نے باقاعدہ اس کے بارے میں خبریں اخبار میں چھپی ہوئی پڑھی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس سے ریورسل ہوا تھا 80 کی دہائی کے اندر کہ ہم اتنے بھی لبرل نہیں ہو سکتے اتنی جلدی کہ ہم امریکہ سے بھی آگے چلے جائیں. تو اگر تب واپس آ سکتے ہیں تو اب بھی آ سکتے ہیں. اب بھی آ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس لیے واپس کیا. بالکل ٹھیک ہے دادا. دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اگلے پوڈ کاسٹ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.